सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको खबर देंगे। उधर पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद का मामला। परवीन रिंद अपने चचा के हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। परवीन रिंद का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नंगे पांव रहूंगी। मुझे ये मारे लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया और फिर बताया गया मेरे पेरेंट्स को कॉल की और फिर बताया गया मैं बिजी था। हमें जो अपने पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, बेटा आप खुश रहें, आप खाएं पिएं, हम वो पॉकेट मनी हम इन दरिंदों को देते हैं। एक बेटी और पूरी सिंध की जो न्यानियां पढ़ती हैं उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, पंखे में लटकाया जाता है और बोला जाता है इसने खुदकुशी की। शायद मैं नहीं भागती, मुझे भी यही नाम दिया जाता है, डॉक्टर परवीन ने खुदकुशी की। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं, लेकिन ये खुदकुशी नहीं होती। जिसके खिलाफ FIR दर्ज की लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरे जो जवाबदार थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने नोटिस लिया था इस वाक़े पर और DIG SSP शहीद बेनज़ीराबाद को डिप्टी कमिश्नर और रजिस्ट्रार पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन को भी आज तलब किया था। 1 बजे ये समाअत होनी है और तवक्को की जा रही है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मैटर को चैम्बर में सुनेंगे। सुबह से परवीन रिंद अपने चचा और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनके हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंची और वो नंगे पांव है। जब हमने उनसे पूछा कि आप नंगे पांव क्यों आई हैं तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मशहूर है कि उन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि वो जब तक इंसाफ उन्हें नहीं मिलेगा वो नंगे पांव ही सिंध हाई कोर्ट आती रहेंगी और ये अब उम्मीद की जा रही है कि आपसे कुछ देर के बाद इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान को घबराहट हमारी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क की जो तबाही की है उससे है। रिकॉर्ड कर्जे लिए गए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया गया। गंदम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों खरबों की करप्शन की गई। मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा गया। घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों को फिर कर्जे इतने लिए गए हैं कि जिसका कोई मिसाल नहीं। से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूटी गई है। ये है वो वाक़यात जिससे वो उनको नींद नहीं आएगी। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने मौलाना फजल रहमान की खुफिया मुलाकातों की तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की खबर में कोई सदाकत नहीं है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मुलाकातें खुफिया नहीं कौम के सामने होंगी। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले के केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात ये राय कैसे दे सकता है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले के केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात ये राय कैसे दे सकता है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। पंजाब हुकूमत ने गुड गवर्नेंस के लिए आलमी बैंक से लिया गया फंड भी ज़ाया कर दिया। पंजाब की 5 डिवीजन को मिलने वाला आलमी बैंक से 99 करोड़ रुपए का फंड लैप्स हुआ है। आलमी बैंक से ये फंड सूबे में गुड गवर्नेंस और बल्दियाती इदारों की गुड गवर्नेंस के लिए लिया गया था। अली राम में से तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा।
جی بالکل، سٹیز گورننس امپرومنٹ پروگرام کے نام سے عالمی بینک سے پنجاب حکومت نے قرض لیا، اور یہ سابق دور حکومت میں قرض لیا گیا تھا، لیکن موجودہ دور حکومت میں اس کا 99 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ لیپس کیا گیا محکمہ بلدیات کی طرف سے۔ اب اس کا بجٹ کا مقصد صرف یہ تھا کہ مختلف جو ادارے ہیں، جس میں بلدیاتی ادارے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ، ملتان، تو ان ڈویژنز کے لیے یہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا، لیکن ان ڈویژن کی طرف سے بجٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، اور اس پروگرام سے اداروں کی بحالی، بہتری اور کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ کی جانی تھی۔ اب اس پر محکمہ بلدیات نے حکومت پنجاب سے دوبارہ ایک اجازت مانگی ہے کہ جو فنڈ انہوں نے لیپس کیا تھا اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ فنڈ اکاؤنٹ میں پڑے رہے اور ان کو استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا، اور کچھ لائبلٹیز ان کی جو پینڈنگ ہے وہ فوری طور پر ان کو ری پیبل کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اب دوبارہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ان کا لیپس جو ہونے والا بجٹ ہے وہ ان کو دوبارہ سے ریلیز کیا جائے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ عالمی بینک سے لیا گیا قرض جو سٹی امپرومنٹ گورنمنٹ کے نام سے پروگرام شروع کیا گیا تھا، اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ لیپس ہوا، اور اس پر ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ دوبارہ فنڈ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے حکومت پنجاب سے رجوع جو ہے وہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ 2023 میں وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ملک میں غربت کم ہوئی، امیر ترین ممالک میں بھی غربت بڑھی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچھا لائف سٹائل گزارنے والے زیرو ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس نہ دینے والوں کے پاس FBR پہنچنے والا ہے۔ بڑے انشاءاللہ 2023 میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کم ہوئی، امیر ترین ملکوں میں بھی غربت بڑھی ہے، یعنی جو غریب، جو نچلا طبقہ ہے وہ پسا ہے اس میں۔ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے لائف سٹائل گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا۔ بینکنگ سسٹم کے تھرو ایک تو سب سے پہلی چیز تو عام آدمی کے لیے آسانی کہ FIA حکام وزیر اعظم عمران خان، خاتون اول اور حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے والوں کے خلاف ایکشن میں آ گئے۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں چھاپے مارے گئے۔ FIA نے 5 ٹرولرز کو حراست میں لے لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، FIA ان ایکشن ہے اور FIA حکام وزیر اعظم عمران خان، خاتون اول اور حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے والوں کے خلاف ایکشن میں آ گیا ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ FIA نے 5 ٹرولرز کو حراست میں لے لیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ کو 269 ٹرولرز کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ 5 کو دھر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، خاتون اول اور حکومت کے خلاف ٹرولنگ کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی ہدایات پر لسٹیں تیار کر لی ہیں۔ IB نے ایسے ٹرولرز کی لسٹیں کارروائی کے لیے سائبر کرائم کو فراہم کر دی ہیں۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان خاتون اول اور حکومتی اداروں کے خلاف جو ٹرول کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرنے والے، ان کے خلاف شکنجہ تیار کیا جا رہا ہے، اور IB کی جانب سے جو انٹیلیجنس بیورو ہے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے ان کو ہدایت کی تھی کہ ان کی لسٹیں تیار کی جائے۔ لسٹیں تیار کر کے اب FIA سائبر کرائم ونگ کو دے دی گئی ہیں، اور 269 ایسے اکاؤنٹ جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے FIA سائبر کرائم ونگ کا کہنا ہے کہ 3 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، 5 ٹرولر کو حراست میں، اور مزید کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں کارروائیاں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے عرفان، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر امتیاز شیخ نے سندھ میں بجلی مہنگی ہونے پر وفاق کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور جب ان کا دل چاہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، یہ سندھ سے زیادتی ہے۔ سندھ کا پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر 4 دن کے بعد بجلی بڑھا دی جاتی ہے۔ آج بھی اخبار میں تھا کہ تقریباً 3 روپے کا مزید اضافہ ہونے والا ہے، یا 6 روپے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جب سے PTI کی گورنمنٹ آئی ہے، اس ملک میں ایسی تباہ حالی ہوئی ہے، ایسی معیشت کی تباہ حالی ہوئی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔
آپ بجلی دیکھ لیں، بجلی کا تقریباً اس وقت 22 روپے سے 24 روپے تک یونٹ اس وقت بجلی کا ہے. سب سے مہنگا ترین ٹائم ہے یہ بجلی کے یونٹس کا. کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت نے شہریوں کو پریشان کر دیا. تیل، چینی، آٹا اور گھی کی قلت سنگین ہوتی جا رہی ہے. صورتحال جانتے ہیں بسیم افتخار سے. بسیم بتائیے گا. آج یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں وہ شہریوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں. جب شہری یوٹیلیٹی اسٹورز پر آتے ہیں ضروریات زندگی کی اشیاء کی خریداری کے لیے تو ان کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کی مطلوبہ اشیاء یہاں پر موجود نہیں ہوتی. بالخصوص اگر ہم بات کریں آٹے کی، چینی کی، تیل کی اور گھی کی تو اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید قلت دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آٹا موجود نہیں ہے. جب آٹا آتا ہے تو اس یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو کہ کولنگی میں واقع ہے یہاں پر یہ آٹا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آٹا بھی موجود نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ حصہ جو ہے یہاں پہ جب اس یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی آتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ چینی رکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ چینی موجود نہیں ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہول سیل میں تقریباً 80 روپے تک پہنچ چکی ہے اور علاقائی بازاروں میں تقریباً 95 روپے تک فروخت ہو رہی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ چینی سستی ہونے کے باوجود بھی یوٹیلیٹی اسٹورز پر دستیاب نہیں ہے. یہ وہ بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء ہے جس کی خریداری کے لیے شہری یہاں پر آتے ہیں، لیکن شہریوں کو جو ہے وہ مایوس واپس لوٹنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. پاکستانی طلباء نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ACCA کے عالمی امتحانات میں 4 پاکستانی طلباء نے غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی. طلباء کی اس کامیابی کی تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ اکمل سومو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکمل بتائیے گا. جی یہ ACCA کا امتحان ہے اور یہ بین الاقوامی امتحان ہے جس میں پاکستان کے طلباء بھی شریک ہوتے ہیں. مجموعی طور پر یہ 178 ممالک میں یہ امتحان لیا جاتا ہے اور اس میں پاکستان سے 4 طلباء نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے. لاہور کے 2 طلباء ہیں جنہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے، جبکہ ایک طالبہ کا تعلق کراچی سے ہے اور دوسرے طالب علم پشاور سے ہیں. یہ 4 طلباء ہیں: ارم علی، محرر محمد، کومل بھوانی اور محمد عمیر جان، جنہوں نے اس امتحان میں ٹاپ کیا ہے. دی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس کے تحت یہ امتحان دسمبر 2021 میں لیا گیا تھا اور اس امتحان میں شریک تمام طلباء میں سے پاکستان کے ان طلباء نے ان مضامین میں یہ ٹاپ کیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.24newshd.tv.